जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, फ्रांस के जो सदर हैं एमैनुअल मैक्रोन, वो भारत के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं ऑन दी इनविटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो की डिफेंस अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं। आपको पता है 26 जनवरी होती है, उस दिन भारत अपना जो मिलिट्री पॉम्प एंड शो है वो दिखाता है, अपनी सोसाइटी, कल्चर, वैल्यूज़, अपने चीज़ों को, डाइवर्सिटी, बहुत कुछ जो है करने जा रहा होता है। उस दिन जो है फ्रांस जो है शक्ति इंजन, और इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है उसकी शक्ति इंजन की कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इंडियन सबमरीन फ्लीट की डेवलपमेंट के हवाले से, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स जो इंडो पैसिफिक के हवाले से हैं वो लेने जा रहे हैं। और पाकिस्तान में आपको पता क्या डिबेट चल रही है? पाकिस्तान में ये डिबेट चल रही है कि, और हमारे, ये कोई और नहीं कर रहा, हमारे रिटायर्ड एम्बेसडर्स ये कह रहे हैं, कुछ सारे नहीं, कुछ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो ईरान के ऊपर हमला किया वो बेसिकली पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने के ऊपर किया। कितनी अफसोसनाक और शर्मनाक बात यह है कि आप ये माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अपनी कोई सोच नहीं है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन और इजरायली ट्रैप में आ चुका हुआ है। पाकिस्तान के एक एम्बेसडर हैं सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, आई थिंक सेक्रेटरी खारजा रहे हैं शमशाद अहमद साहब। उन्होंने कहता जी, मैं अगर वजीर खारजा होता तो मैं पाकिस्तान को इजराइल और अमेरिका के ट्रैप में ना आने देता। आप जब वजीर खारजा थे तो आपने क्या किया था? तब तो आप नौकरी बचाने के चक्कर में पड़े रहते हैं सारा टाइम, और आपको ये असल फिक्र ये होती है कि मेरे जो पीछे प्लॉट मिलने हैं, मुझे जो सपोर्ट मिलनी है, मेरी जो पेंशन मिलनी है, उसमें चले जाना। और जनाब ये चाइना जो है उसने पाकिस्तान को इस ट्रैप से बचा लिया है, अदरवाइज पाकिस्तान इस ट्रैप में आ चुका हुआ था। पाकिस्तान ने ये जो अटैक किया है ये अमेरिका और इजराइल के कहने पे किया है। कितनी नाइव बात है। वो इजराइल जिसके साथ पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन ही कोई नहीं है, वो इजराइल जिसके साथ पाकिस्तान का कोई लेना देना ही कोई नहीं है, उसके साथ देखिए पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा, बहुत सारे चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये भी प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान वो जो प्रोपेगेंडा कि सारा टाइम हम डिफेंसिव ही रहते हैं, हम ऑफेंसिव हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें घर से ही इतना ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, और फिर हमारी स्टेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल मामलात, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, मीडिया के अंदर डाइवर्जन्स, डिविजन्स, पाकिस्तान वो चीज़ें कर ही नहीं सकता जो करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आ रहे हैं जो क्या नाम है उनका, अमरीकी, सॉरी फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो इंडिया जो है मज़ीद सुनने में आ रहा है कि जो फ्रेंच राफेल जेट्स हैं उनका वो ख़रीदेगा। ठीक है जी, और फ्रेंच राफेल जो हैं वो इंडिया के रिपब्लिक डे के ऊपर हिस्सा लेंगे। अगले 8-10 दिन भारत में बहुत अहम है। एक तो भारत ने अपनी पॉलिसी क्लियर की है कि वो जो आइडिया देता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, कि हम सब के साथ रहना चाहते हैं। अमेरिका ने नो कर दिया, गो के इंडियंस मानते नहीं हैं कि अमेरिका ने नो किया, लेकिन इंडिया ने इनविटेशन दिया, अमेरिकन्स ने जवाब नहीं दिया, एट दी एंड नो कर दिया। देन वो थोड़ा अरसा रह गया था और उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को कहा और फ्रेंच प्रेसिडेंट आ गए, क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट को पता है मैंने जाना, मैंने कुछ अरब डॉलर जो हैं वो मोदी साहब से निकलवा लेने हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे राफेल बिकेंगे। इंडिया के अंदर अनसर्टेनिटी, वो इनसिक्योरिटी मौजूद है चाइना की वजह से। पाकिस्तान के साथ जो 2019 में डॉग फाइट हुई, उसमें इंडियन जो मिलिट्री है, उन्होंने, इंडियन आर्मी और एयर फोर्स ने ये बता दिया था लीडरशिप को कि आपको अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ेगी। आपके जो चैलेंजेस बढ़ गए हैं उसमें आपकी सारी की सारी जो मिलिट्री और एयर फोर्स के जो एसेट्स हैं वो पुराने हो गए हैं, और जो नए चैलेंजेस हैं उनके लिए आपके पास पैसा
درکار ہے. ابھی بھی بہت زیادہ کرٹیسزم آتا ہے کہ جس تیزی سے انڈیا کو ٹرانسفارمیشن کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہے. زیادہ تر پیسہ انڈیا کا جو ہے وہ آپریشنل خرچوں میں چلا جاتا ہے, R&D اور باقی ساری چیزوں میں نہیں جاتا. لیکن انڈیا نے جس میسو پیمانے پہ چیزیں خریدی ہیں, S-400 جو انہوں نے خریدا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بھی ان کو بہت زیادہ ان کے لیے کافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تو کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. آج اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کے پاس ایسا کوئی میکانزم نہیں. کئی لوگ تو یہ ایران کے حوالے سے بھی پاکستان پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کیا کر رہا ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو دس فرینچ جو ہے, اب ایک چیز تو یہ ہے کہ فرینچ جو رافیل ہے اس کے کنٹینجنٹ یہاں پہ اڑیں گے. ٹھیک ہے جی. انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بیسٹائل ڈے ہوا تھا, پریڈ ہوئی تھی پیرس میں, اس میں وہ چیف گیسٹ تھے. ٹھیک ہے جی. اس میں انڈین ایئر فورس کے رافیل جیٹس, وہ رافیل جیٹس جو انڈین ایئر فورس کے تھے, خریدے فرانس سے تھے, ان میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اب جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ جو فرینچ ہے رافیل وہ بھی پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں. سو جس طرح پاکستان اور چین کا ہے نا یہ, اسی طرح یہ بھی ہے. خیر اینی ہو, میکرون صاحب جو ہیں وہ ایک جسے کہتے ہیں نا بڑے پیمانے پہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں, فرانس کو انڈیا کو دے رہے ہیں, تاکہ وہ پیسہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ ملٹری ایکسیس جو ہے, وہ جو R&D کی جو ایکسیس ہے وہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیں, یہ جو انڈیا اور فرانس کی جو پارٹنرشپ ہے, یہ جب پریزیڈنٹ یاک شراک ہوا کرتے تھے فوت ہو گئے ہیں, یہ تب سے یہ 1998 سے 25 سال کو ہو گئے ہیں اس پارٹنرشپ کو. بہت زیادہ مضبوط پارٹنرشپ ہے. فرینکلی ہمارے تو ان کے ساتھ, فرانس کے ساتھ اس طرح لیول کے تعلقات ہی کوئی نہیں ہے انفارچونیٹلی, اور ہمارے جو ہیں اس کو ہم خود ہی خراب کر دیتے ہیں. میں آج اس پہ نہیں بات کر سکتا. ٹھیک ہے جی. اب اگر یہ وہی اگر امریکن امبیسڈر ایرک گریسیٹی یہ ریویل نہ کرتے کہ انڈیا نے جو بائیڈن صاحب کو انوائٹ کیا تھا ریپبلک ڈے پہ, ٹھیک ہے جی, لیکن بائیڈن صاحب نہیں آئے بیسیکلی, تو ایرک گریسیٹی نے یہ اس لیے کہا تاکہ آپ تھوڑا سا انڈیا کو ڈیفیکلٹ سچویشن میں ڈالیں. وہ جو سکھوں والا ایشو ہوا تھا, وہ جو پنو والا ایشو ہوا تھا, اس کے اوپر انڈین امریکنز ڈالنا چاہتے تھے. لیکن یہ جو کچھ ابھی چیزیں چلنے والی ہیں یہاں پہ ان ٹرمز آف جو ایک 95 ممبر کا ایک اسٹرانگ بڑا تگڑا فرینچ جو فوجی آ رہے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے جی. پھر فرینچ مارچنگ ہوگی, وہ کنٹینجنٹ مارچنگ کرے گا انڈیا میں. وہ کل سے میرا خیال ہے وہ آ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اٹ مینس کہ وہ ایک بڑے پیمانے پہ چل پڑے ہوئے ہیں. پاکستان کو ایک نیکسٹ لیول کی R&D کے اوپر خرچہ کرنا پڑے گا. پاکستان کو پیسہ چاہیے. پاکستان کے جو خطرات ہیں وہ ابھی اگلے دن آپ نے سنا تھا کہ انڈین آرمی چیف نے ایک بات کی جو سمجھنے والی تھی. انہوں نے کہا ٹیکنالوجی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان ٹرمز جس اینگل سے انڈین آرمی سوچ رہی ہے, ٹیکنالوجی کے اینگل سے. ٹیکنالوجی کے اینگل سے انڈین آرمی سوچ رہی ہے. یہ چیز بتاتی ہے کہ انڈیا کمپلیٹلی ڈفرینٹ لائنز پہ چلا گیا. اس کو جو چیز کی سمجھ آئی ہے وہ ڈفرینٹ آ گئی. ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے یہ تھریٹس چیلنجز ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے اس چیز پہ فوکس کرنا, اور وہ ٹیکنالوجی ہے. اور پاکستان جو ہے اس کو انتہائی کیئرفل رہنا ہے. اگر پاکستان کسی قسم کی جو جسے کہتے ہیں نا انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں, افغانستان کے ساتھ معاملات خراب ہیں, سارے کرائسس میں انڈیا سائلنٹ ہو کر کھڑا رہا, سوائے ایک فارن آفس کی سٹیٹمنٹ آئی. ادر دین دیٹ انڈیا نے کوئی غلط جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ایسی لائن نہیں لی کہ معاملات کو خراب کیا جائے. سو انڈیا نے بڑے کیئرفل طریقے سے, از رسپانسبل اف آئی وڈ سے. میڈیا بھی سائلنٹ رہا, اس نے بھی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی ادر دین رپورٹنگ. ٹھیک ہے جی. کوئی زیادہ نیریٹو بلڈنگ کرنے کی کوشش نہیں کی, بیکاز ان کو پتہ تھا کہ اگر انڈین میڈیا یا زیادہ بولا تو شاید پاکستان پھر اس چیز کی پلی لے گا کہ دیکھیں انڈین میڈیا ایسے کرنے جا رہا ہے اور یہاں کر رہا ہے. سو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سو پاکستان کے اندر
ہمیں ان کانسپریسی تھیریز کو ختم کرنا ہے. دیکھیے امریکہ کے ساتھ پاکستان کی بہت اچھی پارٹنرشپ ہے. دونوں ملکوں نے مل کے کام کیا دہشت گردی کی جنگ میں. میں تو پہلے ہی اس چیز کو بڑا شور ڈال چکا ہوں کہ امریکہ سے جتنا پاکستان کو فائدہ لینا چاہیے پاکستان وہ فائدہ نہیں لے سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم وہ اس اینگل سے امریکہ کو دیکھ ہی نہیں سکے. جب ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑی تو ہمیں ان سے فائدے لینے تھے ان ٹرمز آف اپنی انڈسٹری کے حوالے سے، ان ٹرمز آف کہ ہم ان کے قریب ہوتے تاکہ ہم جو ویپنز امریکہ انڈیا کو دے رہا ہے وہ پاکستان بھی لے سکتا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہمارے ایک لیڈر تھے عمران خان، انہوں نے بائیڈن کو کہا کہ مجھے فون پہ بات کریں. ادھر انڈیا کہہ رہا ہے کہ بائیڈن انڈیا نہیں آیا. ہمارا ایک لیڈر تھا جس نے بائیڈن کو ریکویسٹ ڈالی کہ خدا نہ آئے میرے فون پہ کال کرو، اینڈ ہی ڈیڈنٹ اسپیک ود ہم. ان سے بات ہی نہیں کی. اس نے پھر ایگو کا مسئلہ بنا لیا. اس نے کہا میں ہوں سٹار، اور سٹار کی جو کے ساتھ امریکی صدر بات ہی نہیں کرنا چاہتا. سٹار کے ساتھ امریکی صدر بات نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد وہ بپھر گئے. پھر انہوں نے پھر امریکہ کے حوالے سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، اور پھر وہ اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کا. کیونکہ ان کو تو وہ تو اپنی سیاست کر رہے، وہ تو پاپولر ہو گئے، وہ تو سٹار بن گئے. کیونکہ سٹار کا پرابلم یہ ہے، ہمارے جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، سٹار کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سٹار ہی رہنا چاہتا ہے. جب آپ اس کو سٹار کے اس پیرامیٹر سے نیچے پھینکتے ہیں وہ پھر برداشت نہیں کرتا. وہ پھر وہی کرتا ہے جو وہ سمجھتا مجھے کرنے کی ضرورت ہے، جس سے میں خوش ہوں گا. یہ وہ ایک چیز ہے انفارچونیٹلی. سو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی انڈیا امریکہ کے ساتھ مل کے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. دیکھیے امریکنز کہ ایک تو گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اوپر کنٹرول ہے، ٹیکنالوجی کے اوپر کنٹرول ہے، اینڈ ادر دین امریکنز. دیکھیے پاکستان کی جتنی بھی ملٹری کیپیبلٹی ہے، یہ ویپنری ہے. کل کو جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی کروشل ویپنری کے لیے، امریکہ پاکستان کی مدد کرے گا. یاد رکھیے گا رائٹ ناؤ امریکہ کے اندر ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، لیکن پاکستان اس پولیٹیکل انوائرمنٹ سے نیچے کھیلتا ہے. کیونکہ وہ جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ سارا پرو انڈیا ہے. پاکستان جب کھیلتا ہے امریکہ میں تو وہ ایک اور پیرائے میں جا کے کھیلتا ہے. وہاں پہ وہ کیونکہ اب پاکستان کی اس طرح امریکہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ملٹری لیڈرشپ ہے، یا جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یا وائٹ ہاؤس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، دے ڈو انڈرسٹینڈ واٹ از دا سگنیفیکینس آف پاکستان. سو ہم نے وہ بڑی مل کے جو کام کیا ہے امریکہ کے ساتھ، اس سارے ریلیشن شپ کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے. اینڈ یہ جو کانسپیریسی تھیریز ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے ہم نے ایران پہ حملہ کیا ہے، خدا را ماحول کو خراب نہ کریں. اگر عمران خان ایک سیاستدان نہیں ہے اور ماحول بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی جگہ جو ہے وہ آپ اپنا رول پلے کریں، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. میں ذاتی طور پہ میں اس چیز کو یہ سمجھاؤں. اور ہماری جو ریٹائرڈ جنرل، ریٹائرڈ امبیسڈرس، پولیٹیشین تو خیر ریٹائر ہوتے نہیں لہذا وہ پھر سچ بولتے نہیں ہیں، وہ سچ نہیں بولتے. لیکن ریٹائرڈ جنرلز اینڈ ریٹائرڈ امبیسڈرس جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. کیونکہ جب یہ پاور میں ہوتے ہیں اس وقت خاموش رہتے ہیں، اس وقت چیزیں نہیں کرتے تاکہ ان کی جو نوکری ہے اور ان کے جو ان کو پرکس پریولیجز ملنے ہیں وہ خراب نہ ہوں. اور جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر بند کمروں میں بیٹھ کے اور ٹی وی پہ آ کے بڑی بڑی کہانیاں سناتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے، وہ فورن آفس میں ہو، ملٹری میں ہو، پی ایم او میں ہو، وہ جہاں بھی بیٹھی ہو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. ویری انفارچونیٹ. یہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا انتہائی ایک عجیب قسم کی جو سوچ رکھتے ہیں ہمارے ریٹائرڈ سفارتکار. اور اب ہم نے جو ایران پہ حملہ کیا ہے وہ پیورلی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں تھا، وہ بالکل ٹھیک کیا. آج دیکھیں ایران ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے ہماری ایران کے ساتھ. ایران کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان رسپونڈ کر دیا. اگر ہم اور وہ یہ کہتے ہیں رسپونڈ ہی نہ کریں. ہمارے ریٹائرڈ امبیسڈرز کہتے ہیں رسپونڈ کیا ہے تو آپ امریکن ٹریپ میں آ گئے ہیں، آپ اسرائیلی ٹریپ میں آ گئے. اسرائیل کے ساتھ ہمارا کیا لینا دینا؟ نہ کوئی بارڈر ملتا، نہ کبھی بات ہوئی، نہ چیت ہوئی، نہ ریلیشن شپ، نہ لینی نہ دینی. آپ کیوں اسرائیل کو بار بار وہ لا کے، ایک ہمارے مولوی ہیں وہ اسرائیل کا ڈسکس کرتے رہتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے عوام کے دماغوں میں وہ چیزیں ڈال دی ہیں
یہی ہم لمبا تو سوچتے ہی نہیں. ہم تو سوچتے ہیں صبح کیا کرنا ہے اور صبح اٹھ کے سوچتے ہیں شام کو کیا کرنا ہے. اگر آپ لمبا سوچیں تو صبح اور شام کے لیے جو آپ کو اینگلنگ کرنی پڑتی ہے وہ نہ کرنی پڑے. انفارچونیٹ، انتہائی انفارچونیٹ جو سٹوری ہے یہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے ریٹائرڈ امبیسڈرز جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں آگے. ایک دو ہی ہیں، زیادہ نہیں، لیکن دے آر اے پاورفل وائس. تھینک یو ویری مچ.